हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में मुख्तलिफ किस्म के एहतजाज और धरने जारी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र है वो जमात इस्लामी का धरना, जो कि पेट्रोलियम लेवी के ख़िलाफ़ है। और वो सिर्फ एक नहीं बल्कि कई शहरों में है, जिनमें कराची है, लाहौर है, पेशावर है। आज 9वें रोज़ भी ये जारी है। और ऐसे में लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज़रूर की है जब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने। उन्होंने कहा है कि तहरीक को फैसला कुन मरहले में दाखिल होने का अब उससे कोई नहीं रोक सकता। पेट्रोलियम लेवी ख़त्म होने तक ये धरना जारी भी रहेगा। तो हाफिज़ नईम रहमान ने यह कहा कि 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क गिर शटर डाउन और इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च किया जाएगा। जमात इस्लामी का कहना है कि मौजूदा धरनों के साथ साथ जो दीगर शहरों में भी एहतजाजी कैंप्स कायम किए जाएंगे। तो इस पूरे एहतजाज का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में इन बिटवीन हम ये देख रहे हैं कि यकीनी तौर पर ये बहुत अहम है कि इस जिस तौर से महंगाई बढ़ रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं, इस पर एहतजाज हो। आउटकम अब तक क्या हुआ है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोनिम ज़फ़र साहब, आप हैं अमीर जमात इस्लामी कराची। बहुत शुक्रिया मोनिम साहब, सुबह बखैर, आपकी आमद का, तशरीफ़ आवरी का यहाँ पर बहुत शुक्रिया। सर, 9 रोज़ गुजर चुके हैं और हम ये देख रहे हैं कि हाफिज़ साहब इसके ऊपर ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि अब इसका दायरा कार बढ़ाना है। कराची के मामलात पर इससे पहले भी जमात इस्लामी का एहतजाज जारी रहा है, धरना जारी रहा है। कुछ चीज़ों में ऑब्वियसली उसका रिज़ल्ट मिला है। 9 रोज़ बाद भी हुकूमत ने कोई आगे हाथ नहीं बढ़ाया, ऐसा महसूस हो रहा है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जब अपने एहतजाज के दायरा कार को बढ़ाएंगे तो उससे कुछ फ़ायदा होगा, अटेंशन ले पाएंगे आप लोग? बहुत शुक्रिया। आज हमारे धरने को 9 रोज़ 9वां रोज़ है जी। और धरने का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के एक आम आदमी को, एक आम शहरी को रिलीफ मिल सके। जी। इस वक्त तालिब इल्म, नौजवान, मीडिया पर्सन, फूड राइडर, यानी ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मुतासर हैं। और वजह यह है कि 1 लीटर पेट्रोल पर 130 रुपये से ज़ायद लेवी वसूल की जा रही है और डीज़ल पर तकरीबन 122 रुपये लेवी वसूल की जा रही है। और इस लेवी में भी लेवी और टैक्सेस, लेवी में भी 80 रुपये वो हैं कि जो बराह रास्त पेट्रोलियम लेवी, भत्ता टैक्स है, जग्गा टैक्स है, कि जो बराह रास्त वफाकी हुकूमत के ख़जाने में जाता है। जबकि बात की गई थी डेवलपमेंट के हवाले से, इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा, पेट्रोलियम लेवी पेट्रोलियम की जो है वो, लेकिन वो सारी चीज़ें एक जानिब रह गईं। लोगों की जेबों पे जो भारी भरकम बोझ पड़ रहा है, हर आदमी मुतासिर है। लोग परेशान हैं कि किस तरह महंगाई के हाथों जो है वो अपनी 2 वक्त की रोटी कमाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएं, किराए अदा करें, बिल अदा करें, कैसे जो है वो ये काम निज़ाम चलेगा। ऐसे में हमने पूरे पाकिस्तान के सूबाई दारुल-हुकूमतों में धरनों का सिलसिला शुरू किया हुआ है और हमारा बिल्कुल वाज़ेह मुतालबा ये है कि पेट्रोलियम लेवी, भत्ता टैक्स ख़त्म होना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाना चाहिए। एक आम आदमी को महंगाई के बोझ से निकालना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि बजाय उसके ऊपर इतना बोझ डाल दिया जाए कि वो अपने लिए मुश्किल महसूस करे, उसकी ज़िंदगी बरकरार रखना मुश्किल हो जाए। और आप बताइए ना कि 43,000 में जो बेसिक सैलरी है, घर कैसे चलता है? हमें तो जवाब दे दें बिलावल भुट्टो साहब, बनाएं ज़रा इसका बजट बनाएं कि 43,000 में मरियम नवाज़ साहिबा बना दें कि 43,000 में एक आदमी अपने घर का किराया, अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, किराया कैसे अदा करेगा, बिल कैसे अदा करेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा। मतलब जिस तरह का एक मैस क्रिएट कर दिया है इन लोगों ने, जिसके नतीजे में हर आदमी मुतासिर है। अब आप देखिए ना, पूरे पाकिस्तान में अदाद शुमार बताते हैं कि 3 करोड़ मोटरसाइकिलें हैं। अगर हम अज्यूम कर लें कि 2 करोड़ मोटरसाइकिलें भी सड़कों पर हैं, तो ये 2 करोड़ मोटरसाइकिलें, इनमें हर रोज़ बढ़वाए जाने वाला 1 लीटर पेट्रोल, उस पर दी जाने वाले 130 रुपये, इट्स मीन 912 अरब रुपए एनुअल जो है वो लग रहा है। अच्छा मुनीर साहब, आपने जो मोटरसाइकिल राइडर्स की बात की है, इससे पहले जब प्राइस हाइक हुई थी तो मैं अगर कह सकूं ढकोसले के इक़दामात कि जिनमें जी कोई सब्सिडी दी जाएगी मोटरसाइकिल वालों को 2,000 रुपये की, वो भी पता नहीं उसका क्या मैकेनिज़्म था, वो पता नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा है। हुकूमत ने अपनी तरफ से कोशिश की कुछ ना कुछ करने की। अली परवेज़ मलिक साहब आते हैं और वो हर बार कोई नई चीज़ बताते हैं कि पूरे खत्ते में सस्ता है, हमारे यहाँ महंगा इसलिए है क्योंकि ये बात है, क्योंकि वो बात है, क्योंकि जहाज़ आ रहा था, बीच में शार्क खा गई, तेल बह गया, जहाज़ डूब गया। बाकी पूरी दुनिया के लिए WTI क्रूड जो है वो इस वक्त 1.63% नीचे, ब्रेंट 1.38% नीचे। पाकिस्तान में पता नहीं क्या गिर संगी। देखिए जी, बात यह है कि बांग्लादेश में 3 महीने से कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। ईरान जो जंग से सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहाँ जंग हो रही है, वहाँ आप कीमतें देख लें। हमारे पड़ोस में इंडिया, अब मिसालें देते हैं बहुत सारी चीज़ों में। इंडिया में सिर्फ जो है वो
یعنی 11 روپے جو ہے وہ 1 لیٹر پہ 11 روپے ٹیکس لیا جا رہا ہے, صرف 11 روپے. اگر پاکستانی روپیز میں بھی کنورٹ کر لیں تو وہ تقریباً 34-35 روپے بنتے ہیں. اسی طرح کینیڈا نے اپریل سے لے کے ستمبر تک فری کر دیا, کوئی ٹیکس 1 لیٹر پہ وصول نہیں کیا جائے گا. آپ نے یہ بات کی کہ پر ڈے کے حساب سے ہم جو ہے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے, اس کا بینیفٹ عوام کو کہاں مل رہا ہے؟ اور آپ دیکھیے نا روزانہ کی بنیاد پہ قیمتوں کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں کہ ہر آدمی پریشان ہے. جو یہاں سے سامان کراچی پورٹ سٹی ہے, اب کنٹری جاتا ہے, نکلتا 1 دن ہے, پہنچتا 3 دن بعد ہے, قیمتیں کہاں سے کہاں ہو جاتی ہیں. پیٹرولیم ڈیلرز پریشان, ٹرانسپورٹر پریشان, ہر آدمی پریشان کہ کرے تو کیا کرے. پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب کو اچانک اس بات کا خیال آیا کہ عوام کو جو ہے ریلیف دیا جانا چاہیے. انہوں نے وزیر پیٹرولیم سے کہا کراچی پہنچیں اور ڈیزل جو بھی کمپنیز ہیں ان سے بات کی جائے, 32 روپے کم کیے گئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کم کر سکتے تھے, آپ نے یہ کام نہیں کیا. اور دیکھیں نا, ایک جانب یہ ساری چیزیں ہیں, دوسری جانب یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ آیا حکومت اپنی شاہ خرچیاں کم کیوں نہیں کر رہی, اور سیلریڈ کلاس پہ سارا بوجھ کیوں ہے. یعنی جولائی کے مہینے میں 44 ارب روپے سیلریڈ کلاس سے جو ہے ٹیکس وصول کیا گیا ہے, جو گزشتہ سالوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے. 44 ارب روپے. حکومت کے اپنے اخراجات پچھلے سال یعنی اقتصادی سروے بتاتے ہیں کہ 1 خرب سے زائد اخراجات تو وہ ہیں کہ جو حکومتی اپنے اخراجات کے اندر اضافہ ہوا ہے, 16% اضافہ ہوا ہے. اور دوسری جانب ایف وی آر کے جو ریکوریز ہیں ان کے اندر کمی واقع ہوئی ہے. تو ایف وی آر کا کام کیا ہے؟ ایف وی آر ریکوری نہیں کرے گا. آپ کو سیلریڈ کلاس سے پیسے لینا ہے, صرف بینکوں سے پیسے ان کی تنخواہوں میں کٹوتی ہو جائے جس کے 60,000 روپے ہوں, تو یہ تو زیادتی ہے نا. سی ایم صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب کہ یہ جو معاملہ ہے یہ تو وفاق کا معاملہ ہے, تو یہ جو احتجاج ہے یہ بھی پھر وفاق میں جا کر ہونا چاہیے, اسلام آباد میں ہونا چاہیے. یہاں پر ان کی بات سے ایسا تاثر آ رہا ہے کہ یہاں پر آپ کے احتجاج کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. دیکھیں جی, ہم تو گورنر ہاؤس کے باہر بیٹھے ہیں نا, تو گورنر ہاؤس تو وفاق کے نمائندے ہیں, ہم کے پی کے میں گورنر ہاؤس کے باہر بیٹھے ہیں, اور اگر ہم پنجاب میں سی ایم ہاؤس کے باہر بیٹھے ہیں تو دربار کہتے ہیں نا کہ دربار لاہور جو ہے وہی تو وفاق, اصل تو وفاق وہی ہوتا ہے. اور وفاق میں حکومت بھی چچا جان کی حکومت ہے, وہاں یہاں بھتیجی ہیں, وہاں چچا جان ہیں, تو اس لیے ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ بیٹھے ہیں. بقیہ صوبوں کے اندر تو ہم گورنر ہاؤس کے باہر بیٹھے ہیں, اور اس لیے بیٹھے ہیں کہ گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, اس کی ریسپانسبلٹی ہے اور وفاق کی ذمہ داری, اور وفاق میں سارے لوگ شامل ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب بھی تو وفاقی حکومت کا حصہ ہیں, صدر مملکت پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, 2 وزراء اعلیٰ پیپلز پارٹی کے ہیں, سینٹ چیئرمین پیپلز پارٹی سے ہیں, 2 گورنر پیپلز پارٹی کے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ سارے افراد تو وہ ہیں کہ جو اس پورے کام عمل کے اندر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ہر معاملے کے اندر سپورٹ کرتے ہیں. 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم, کوئی ایسی ترمیم بھی ہو جو عوام کے لیے ہو, جس میں عوام کو ریلیف مل جائے. منیم صاحب ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کا سیٹ اپ ہوتا ہے, ہمارے وزیر خزانہ ہمیشہ کوئی بینکار آتے ہیں, اور بینکار تو قرض ہی لیتا ہے اور قرض دیتا ہے. اس پہ ہم کبھی اور بات کریں گے تفصیل سے. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ آپ احتجاج اور دھرنا کر رہے ہیں, 9ویں روز میں داخل ہو گیا ہے. جو بتایا جا رہا ہے, اور بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جناب یہ اس لیوی سے جو میری سعدیہ کی, آپ کی, ہم سب کی جتنے بھی سیلری کلاس ہیں, مڈل کلاس ہیں, ان کی جیبوں سے لیا جا رہا ہے. یہ اس کی بھرپائی ہو رہی ہے جس کا قرض ہم نے آئی ایم ایف کی صورت میں لیا ہے. اب کویشچن یہ ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آئی ایم ایف کیا ان کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ آپ یہ مڈل کلاس والوں کی کھال کھینچ کے ہی نکالیں, یا پھر آئی ایم ایف کی کچھ اور بھی ڈائریکشنز ہوں گی نا. یہ ریگریسو اور پروگریسو ٹیکسیشن کا معاملہ ہے. ہم پروگریسو ٹیکسیشن پہ کیوں نہیں جا پا رہے؟ صرف ان 9 روز کے دھرنوں کا معاملہ نہیں ہے سر, یہ پوری پالیسی کا معاملہ ہے. دیکھیں جی, پالیسی کون بنا رہا ہے؟ یہ حکمران بنا رہے ہیں نا, یہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ, یہ وزراء. پالیسی بنانا تو پارلیمنٹ کا کام ہے جی. لیکن یہ بتایا جائے کہ آپ نے آئی ایم ایف کی غلامی اختیار کی ہوئی ہے. آئی ایم ایف آپ سے یہ کہتا ہے کہ 11 ارب کا جہاز خریدیں. مریم نواز صاحبہ, آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ 9 کروڑ کی گاڑی میں ہی بیٹھنا سینٹ چیئرمین کا کام ہے, کہ 9 کروڑ کی گاڑی میں اگر نہیں بیٹھیں گے تو خدا نہ خواستہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو جائے گی. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ جو اپنی شاہ خرچیاں کم نہ کریں, یعنی 380 ارب روپے کا فری پیٹرول ان وفاقی اداروں, وفاقی وزراء صرف ان کی شاہ خرچیوں پہ خرچ ہوا ہے. 280 روپے کی فری بجلی جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کی گئی ہے, تو 660 ارب روپے تو یہی ہو گئے. تو یعنی ساری فری بجلی ان کے نہیں ہے, فری پیٹرول ان کے نہیں ہے. اسی طرح ججز کی تنخواہیں ایکسیڈ کر گئی ہیں, یعنی 1.5 ملین 15 لاکھ روپے سے ایکسیڈ کر گئی ہیں. یکمشت 5 لاکھ روپے بڑھا دیے گئے ان کی تنخواہوں کے اندر. تو بھائی یہ غریب آدمی کیا کرے گا؟ تو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ اپنی شاہ خرچیاں, اسی طرح پروٹوکولز کی صورتحال یہ ہے کہ ہر وزیر, ہر
مشیر کے پیچھے پیچھے 5 6 گاڑیاں. وزیر اعظم صاحب کراچی تشریف لائے, بھول کر کبھی کراچی تشریف لے آتے ہیں, کبھی کراچی تشریف لے آتے ہیں. وہ تشریف لے کر آئے, پتہ چلا 3 درجن 36 گاڑیوں کا فلیٹ, 34 سے 36 گاڑیوں کا فلیٹ میں تھے. اسی طرح نواب شاہ نماز پڑھنے زرداری صاحب آ گئے تھے عید کے موقع پہ, 2 درجن گاڑیاں وہاں بھی موجود تھیں. تو یہ تو صورتحال ہے کہ آپ اپنے پروٹوکولز کم نہیں کر رہے, آپ اپنے فری پیٹرول آپ کو مل رہے ہیں, فری بجلی آپ کو مل رہی ہے, آپ کی عیاشیاں, آپ کے پروٹوکولز, اور خمیازہ کون بھگتے؟ پاکستان کے 25 کروڑ عوام, نوجوان, جین زی, اسی طرح میڈیا پرسن, مزدور, یہ جو ہے وہ اس کے سارا خمیازہ یہ لوگ. جب یہ 450 پہ گیا تھا پیٹرول, تو انہوں نے دکھاوے کے لیے آسٹیریٹی کیمپین والا معاملہ تو کیا تھا نا کہ جناب ہم سرکاری لوگوں کا اتنا کٹ کر رہے ہیں, کنٹینیو کیوں نہیں کیا؟ کرتے ہیں نا. دیکھیے جی, بات یہ ہے نا کہ یکمشت پیٹرول کی قیمت ایک رات 3 اپریل کا دن تھا, یہ 3 اپریل 2026 458 روپے کر دی گئی, اور 24 گھنٹے کے لیے. اور اس میں لیوی کتنی تھی؟ صرف پیٹرولیم لیوی کی میں بات کر رہا ہوں, 160 روپے پیٹرولیم لیوی تھی. یعنی ایک رات, یعنی 24 گھنٹے کے لیے آپ نے قیمت بڑھائی. کتنا کمایا ہوگا آپ نے؟ اربوں روپے آپ نے ایک رات میں قیمت بڑھا کے. پھر احتجاج ہوا, شور ہوا, کم کر کے آپ نے 80 روپے کم کر دیے, پھر مزید کم کر دیے. یہ تو دیکھیں نا, ہم مستقل احتجاج کر رہے ہیں. ابھی تو ہم 9 دن دھرنوں پہ بیٹھے ہیں, لیکن ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے نا, یہ عام آدمی کے مسئلے پہ کوئی آواز اٹھا رہا ہے ان میں سے؟ ہمیں کوئی بتایا کہ پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, نون, دیگر پارٹیوں نے کسی عام آدمی کے مسئلے پہ, پیٹرولیم کے مسئلے پر ہو, چاہے بجلی کے مسئلے پر ہو, آئی پی پی ایس کے مسئلے پر ہو. ہم نے آئی پی پی ایس کے مسئلے پہ 2024 کے اندر دھرنا دیا پنڈی میں, 14 دن کا دھرنا دیا. ہم نے پوری قوم کو بتایا کہ کس طرح جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, ایک عام آدمی کا حق غصب کیا جا رہا ہے. ہم نے لوگوں کو بتایا, آئی پی پی لوگ نہیں جانتے تھے, لیوی لوگ نہیں جانتے تھے, کس طرح لیوی کے نام پر جو ہے وہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, فراڈ کیا جا رہا ہے. تو ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے, ان کو آئینہ دکھاتے رہیں گے کہ آپ نے جس طرح, آپ بات ڈیموکریسی کی کرتے ہیں, لیکن آپ کے پاس عوام کے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے دکھوں کے. اگر جماعت اسلامی اوبیسلی اپنے احتجاج کا دائرہ کار بڑھا رہی ہے, دائرہ کار ابھی تک تو وفاق سے کوئی ایسا جواب نہیں آیا کہ آئیں مل کے بیٹھیں بات کریں, لیوی کے اوپر ہم فارمولیشن تیار کر سکتے ہیں, ٹیکسیشن کے اوپر ہم فارمولیشن تیار کر سکتے ہیں. اگر کوئی مؤثر جواب نہیں آتا وفاق کی جانب سے دائرہ کار بڑھانے کے بعد بھی, تو کیا لاہ عمل ہوگا اور اچیومنٹ کیا ہے جماعت اسلامی کے اس میں؟ پھر دیکھیں, اچیومنٹ, ہماری پہلی اچیومنٹ تو یہ ہے کہ آج پوری قوم اس بات سے اویئر ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ورنہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں, بجلی کا ایشوز تھا, لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے آئی پی پی ایس کے نام پہ, کس طرح فراڈ کیا جا رہا ہے. ان کمپنیز کہ وہ جن کو بجلی جنریٹ کرنا تھی اور جو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ پیسے لے رہے ہیں اور بجلی ہی نہیں بنا رہے, ابھی بھی وہی حال ہے, ابھی بھی. مطلب لیکن دیکھیں نا, نیگوسیشن کے نتیجے میں کیا ہوا, بات چیت احتجاج کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 22 کمپنیز سے ری نیگوشیٹ کیا گیا, معاہدوں پہ نظر ثانی ہوئی, 5 آئی پی پی ایس کو بند کر دیا گیا. اور یہ بات تو سرکار نے کہی کہ 3400 ارب روپے کا قومی خزانے کو فائدہ ہوا. اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے, اگر آپ کے اندر ول ہو, آپ کچھ کرنا چاہیں. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ باتوں کے بوت جو ہے وہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. جب تک نکلا نہ جائے, قوم احتجاج نہ کرے, لوگ احتجاج نہ کریں, یہ بات نہیں مانتے. باقی ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں, آپ نے سوال کیا, ہم دھرنوں پہ موجود ہیں. پہلا تو ہمارا اے پلان تو دھرنا ہے, دھرنا جاری ہے, دھرنا طویل ہو سکتا ہے. ہمیں تجربہ ہے, کراچی میں ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا تو بلدیاتی انتخابات ہوئے, ورنہ بلدیاتی انتخابات بھی نہیں ہوتے. ہمیں دھرنوں کا ایکسپیرینس ہے. ہمارا پہلا آپشن دھرنا ہے, باقی آپشنز اوپن ہیں, ہڑتال کا, پہیہ جام ہڑتال کا, اسلام آباد, لانگ مارچ, یہ سارے آپشنز موجود ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے حق کے لیے سارے آپشنز استعمال کرنے پر غور کر رہے ہیں. منیب صاحب, ایک چیز, کیونکہ سوشل میڈیا پہ نا اب عام آدمی کی پلس ہم آرام سے دیکھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ دو آ رہا ہے. ایک تو میں نے آپ سے براستہ ٹیلی فون بیپر بھی پوچھا تھا کہ بہت سے سینئر صحافی یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ خائف ہوتے ہیں اس بات پہ کہ ارے بھائی یہ کیا طریقہ ہے, 20 منٹ کے راستے میں ہمیں آج 3 گھنٹے لگ گئے, یہ کیسا احتجاج ہے جو عوام کے لیے اور عوامی تکلیف میں ہے. بہت سے لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ احتجاج بھی نہیں ہوگا تو پھر احتجاج ہوگا کیا میدان میں جا کے کر لیں. تو اس کا میں چاہوں گا کہ آپ ضرور جواب دیجئے, وہ لوگ, کیونکہ آپ لوگ انہی لوگوں کے لیے کر رہے ہیں کہ جو اپنی گاڑیوں میں, بائکوں میں مہنگا پیٹرول ڈلوانے کے لیے جو ہے وہ تکلیف میں ہیں. لیکن یہی پھر وہ لوگ ہیں کہ جب پیٹرول مہنگا ہونے لگتا ہے لائنیں اتنی لمبی لگتی ہیں کہ علمان الحفیظ. دیکھیے, جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میرا خیال ہے آج اگر ہم نے پیٹرول نہیں ڈلوایا کل ختم ہو جائے گا, تو کل ختم ہو جائے گا یہ پیٹرول جو ہے نا, یہ صورتحال ہوتی ہے. لیکن
میں تو یہ بات کہوں گا کہ لوگ اپنے حق کے لیے نکلیں، پازیٹیولی اس کو دیکھیں کہ یہ آپ کے حق کی جدوجہد ہے، ایک عام آدمی کے حق کی جدوجہد ہے. جہاں تک آپ نے دوسرا سوال ہے کہ لائن لگ جاتی ہے یا بلاک ہوتا ہے، لیکن شہر کراچی میں ہم لوگ رہتے ہیں. میرا سوال تو یہ ہے کہ شہر کراچی کا جو حال ہے، جو اس کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، آپ صرف یونیورسٹی روڈ کی مثال میں آپ کو سامنے دوں. ایم اے جنرل روڈ آپ دیکھ لیجئے، یعنی 5 سال ہو گئے سڑکیں کھود کے ڈالی ہوئی ہیں، انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، لوگوں کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. کریم آباد انڈر پاس کے نام پہ 2 پتلی گلیاں بنا دی گئیں. آج تک ان گلیاں بنانے کے بعد بھی اس کی جو موٹریبل سائڈیں ہیں اس کی وہ آج تک، یعنی منور انڈر پاس جوہر میں بھی یہی حال ہے، جوہر میں بھی یہی حال ہے، اسی طرح یہاں بھی یہی صورتحال ہے. ابھی کرنگی پہ ایک برج بنایا گیا، اس کے اطراف میں جو صورتحال ہے کرنگی 5 نمبر پہ، کل ہمارے جو پبلک ایڈ کی صدر ہیں انہوں نے وزٹ کیا، وہاں بھی یہ صورتحال ہے. عظیم پورا برج بنایا گیا، اس کے پاس بھی یہ صورتحال ہے کہ آپ نے برج بنا کے دائیں بائیں لوگوں کو جو ہے وہ پانی بہہ رہا ہے، سیوریج کا پانی بہہ رہا ہے، پانی آپ نے اس طرح. تو کراچی میں تو یہ نارمل بات ہے کہ آپ نے لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ، یعنی ریڈ لائن لوگوں کے لیے عذاب ہو گئی ہے، لوگوں کے لیے کوئی ڈیڈ لائن اس کی نہیں ہے. چلیں ایک نئی ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے، 8ویں نہیں گئی ہے. تو ہم امید ہے مولوی صاحب ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک سوال آپ سے ضرور کروں گا. آج کل بعض گشت چل رہی ہے صوبے بنے یا صوبے نئے نہیں بنے، ڈیولیوشن آف پاور جماعت اسلامی اس پہ یقین رکھتی ہے، 30 ایئر گورنمنٹ مضبوط لوکل گورنمنٹ پہ یقین رکھتی ہے. مسئلہ کیا ہے، یہ بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب اختیارات نچلی سطح پہ تقسیم نہ ہو، ڈیولیوشن آف پاور نہ ہو، وسائل آپ نچلی سطح پہ نہ دیں تو یہ ساری آوازیں تو اٹھیں گی. اور ہمارا بالکل موقف واضح ہے کہ آئینی فریم ورک میں رہتے ہوئے آپ اقدامات کیجئے، لیکن سب سے اہم کام جو کیا جا سکتا ہے جس کو نہیں کیا جا رہا، اور یہ سارے جتنے بھی یعنی نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ سارے لوگ حکومت کے مزے تو لے رہے ہیں، لیکن با اختیار بلدیاتی حکومتوں کا نظام اگر موجود ہوتا تو گراس روٹ لیول پر لیڈرشپ بھی نکلتی، لوگوں کے مسائل بھی حل ہوتے. صوبوں کی بات نہ ہوتی. یہ اس کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں. بہت شکریہ مولوی ظفر ظفر صاحب. صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.